बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, डॉक्टर फारूक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के हवाले से एक खुसूसी प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमारे आज के मेहमान बल्कि मेहमान खुसूसी हैं जनाब डॉक्टर इसरार अहमद साहब। डॉक्टर साहब की शख्सियत की तारुफ की मोहताज नहीं है, चुनाचे हम सवाल जवाब का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि आप हमारे सामने दहशतगर्दी की तारीफ कीजिए। आप दहशतगर्दी किस चीज को समझते हैं मौजूदा जमाने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि मुझे ये बताया गया था कि आज की हमारी गुफ्तगू ख़ास तौर पर जो वीडियो दिखाई गई है, जो सवात में वाक़या हुआ है, मज़ूमा तौर पर हुआ भी है या नहीं, उसके हवाले से होगी जी। ये ब्रॉड इसका जो टाइटल है ये मेरे इल्म में नहीं था। अच्छा। बाकी असल में इस वक्त जो सूरत हाल है दुनिया में दहशतगर्दी के हवाले से, वो वेस्ट की एक इस्तिलाह है जो उसने ईजाद की है। आलम इस्लाम में जो रिएक्शन है उनकी ज़्यादतियों के खिलाफ, उनके मजालिम के खिलाफ जी। उस रिएक्शन को दर हकीकत उन्होंने टाइटल ये दे दिया है। अच्छा। और इस हवाले से वो फिर और साथ ही इसको ब्रॉड करते हैं कि जो कोई भी इस्लाम को एक निज़ाम का नाम दे, जो कोई भी निज़ाम खिलाफत की बात करे, जो कोई भी इस्लामी हुकूमत कायम करने का नाम ले, वो दहशतगर्द है और वो हमारा जो है हदफ है, हम उनको ख़त्म करके रहेंगे। तो ये तो मामला असल में वही है जिसको कि इकबाल ने कहा है कि सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चिराग मुस्तफ़वी से शराल गुलाबी। और ये कि उसके लिए ख़ास एक मार्का जो है अब जो आने वाला है, दुनिया को है फिर मार्का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, अल्लाह और शैतान इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। जी, जी। तो इस वक्त जो है ये क्लैश है, उसे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा गया है। और उसके बाद एक और किताब जो आई है उसमें क्लैश ऑफ सिस्टम्स है, मुझे उसके ऑथर का नाम याद नहीं है। जी। निज़ामों का तकाबुल, निज़ामों का मुकाबला जो है वो होने वाला है। जी। उसके हवाले से वेस्ट को चूंकि अंदेशा है, या यूं समझिए कि इब्लीस को चूंकि अंदेशा है कि इस्लामी निज़ाम कहीं जाहिर न हो जाए, जी। असर हाजिर के तकाजाओं से है, लेकिन ये खौफ हो न जाए आश्कारा शर पैगंबर कहीं। ये जो अल्लामा इकबाल ने आज से यूं समझिए कम से कम 60 बरस पहले ये अशार कहे हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा, तो ये दर हकीकत उसका अब ज़हूर हो रहा है। जी। तो वो है असल में दहशतगर्दी उनके नज़दीक। अब इसमें यह ज़रूर है कि बास जो हल्के हैं उन्होंने अपने एक गुस्से में या इंतकामी जज्बात में ऐसे काम भी किए हैं कि जिन्हें आमतौर पर मुनासिब नहीं समझा जाता। जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये उसी झेल में आने वाले हैं। जैसे किसी बच्चे को आप गुस्सा दिला दें तो वो बच्चा जिस तरह मिसबिहेव करेगा, इसी तरह हमारे यहाँ बास्तमकात भी हैं। जी। और इसके ज़िमन में कुरान मजीद की एक आयत भी है जी। कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह ताला को बुरी बात का ज़बान से निकाला जाना पसंद नहीं है मगर ये कि किसी पर जुल्म हुआ हो। तो मजलूमों की तरफ से अगर कोई उनके रद्द अमल के अंदर कहीं कोई शिद्दत पसंदी भी आ जाए तो मेरे नज़दीक वो कंडोन किए जाने के काबिल है। 14 बरस अमेरिका अफगानिस्तान के मामलात से बिल्कुल लाताल्लुक़ रहा, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अगर अमेरिका यहाँ आया है तो वो बिन लादन और अलकायदा के पीछे नहीं आया, बल्कि उसके अपने डिज़ाइंस हैं और उनकी वजह से वो अमेरिका यहाँ आया है? जी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ जी। अमेरिका क्यों आया है? जी। जब उसने देखा कि उनका ख्याल ये था कि मौलवी मुलाटे जो हैं, जी। इनको तालिबान को तो अमेरिका ने मदद की थी इनकी, जी। और यहाँ से बेनज़ीर हुकूमत ने उनको की मदद की थी। ठीक। उसका वजीर जो था वो फरतुल्लाह बाबर क्या नाम था उसका, उसने मदद की। जी। वो ये समझते थे कि ये मौलवी मुलाटे हैं, इन्हें हम जिस तरह चाहेंगे इस्तेमाल कर लेंगे। जी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इन्होंने तो नज़म कायम कर दी, जी। अफगानिस्तान में 85% 90% एरिया में अमन, एब्सोल्यूट अमन, और एक हुक्म के ऊपर वहां पर पॉपी की काश्त ज़ीरो हो गई। जी। और उसके बाद जो असरात जाहिर होने शुरू हुए, तो अब उन्हें खतरा हुआ कि इस्लाम एक निज़ाम की हैसियत से यहां उभर सकता है। और यही वो शय है कि असर हाजिर के तकाजाओं से है, लेकिन ये खौफ हो न जाए आश्कारा शर पैगंबर कहीं। अब तालिबान का बेड़ा गर्क करने के लिए, हुकूमत को खत्म करने के लिए ये सारा काम ये ट्विन टावर्स खुद करवाए हैं, अमेरिका ने करवाया, मसाद ने करवाया, न्यूकॉन्स ने करवाया। अच्छा, इसके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं, इसके ऊपर रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि जो भी स्टोरी बनाई गई है किसी तरीके से भी टेनेबल नहीं है जी, वो तो उन्होंने खुद करवाया। इसलिए उससे कुछ पहले वहां पर एक चीज छप चुकी थी, अमेरिका नीड्स ए पर्ल हार्बर जी,
جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ اندر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ جو ہے یورپ والے جو ہے خوشامد کرتے رہے، چرچل بھی گیا، دورہ بھی کیا، وہ اٹھنے کو تیار نہیں تھا. وہ ایک شیر تھا، اپنی جھاڑ میں سو رہا تھا، ادھر بھی سمندر ہے، ادھر بھی سمندر ہے، اٹلانٹک ہے، پیسیفک ہے، آرام سے. لیکن پرل ہاربر کے بعد پھر وہ اٹھا، چنگھاڑتا ہوا. اسی طریقے سے جو نیوکونس اور جو جوئش لابی امریکہ کی ہے، وہ چاہتی تھی اب کہ اس کے اوپر جو ہے ایک فیصلہ کن اقدام کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے وہ کام کروایا اور اس سے جواز حاصل کیا، اور انہوں نے طالبان وہاں سے اب پاکستان کی طرف بھی آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں مسائل ہم ساتھ لے کر چلیں گے. تحریک طالبان پاکستان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اصل میں اس سے واقف نہیں ہوں، اور اس کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنا بہت مشکل ہے. میرے نزدیک میں ہاچ پاچ ہے. اس میں کچھ تو ایسے ہی لوگ ہیں جیسے کہ طالبان افغانستان جو شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، اسلام کی بالادستی چاہتے ہیں، ٹھیک، لیکن ان کے کمر میں کچھ کرمنلز بھی ہیں جو کڈنیپنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی را اور موساد اور خاد کے ایجنٹس بھی ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بدامنی ہو، اور بدامنی کے نتیجے میں جواز ہمیں مل جائے، جیسے کہ کہا تھا سبرامنیم نے 1971 میں کہ دس از دی چانس آف دی سینچری، مشرقی پاکستان کا معاملہ. ایسا ہی کوئی یہاں بدامنی کا معاملہ ہو جائے اور ہمیں موقع یعنی طالبان کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. اچھا، اب ذرا اس طریقے سے آگے چلتے ہیں کہ دیکھیے، ایک تو تحریک اور یہ بھی ایک جملہ اضافہ، اور یہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے ہو از ہو. اچھا، اب اگر مجھے عرض کرنے کی آپ اجازت دیں تو تحریک طالبان پاکستان جو ہے ایک باقاعدہ ڈیفائنڈ تنظیم ہے. اس کے لوگ سب لوگوں سے ملتے ہیں، میڈیا کو بلاتے ہیں، میڈیا کے سامنے اپنی تمام باتیں رکھتے ہیں. باقاعدہ ان کا چھپا ہوا لٹریچر ہے، جیسے بیت اللہ محسود ہیں جو سب لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے. میڈیا والوں کو انہوں نے بلایا ہے. ان کے چند ایک نقطہ نظر ہیں. سب سے پہلا ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے لیڈر جو ہیں، ہمارے امیر المومنین، وہ ملا عمر ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے. اس کے بعد مزید آگے باتیں ہیں. دوسری بات نفاذ شریعت ہے. نفاذ شریعت میں ان کے شریعت کا اپنا ایک سٹائل ہے جس سے کچھ دوسرے لوگ اختلاف کرتے ہیں، اس کی طرف بھی میں ابھی آؤں گا. لیکن سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے، وہ بنیادی چیز جنوبی وزیرستان سے لے کر سوات تک کے تمام تحریک طالبان پاکستان میں موجود ہے، اور وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر المومنین ملا عمر ہیں اور ملا عمر کے راستے پر ہم چلیں گے. تو ان کے اس نقطہ نظر کے بارے میں آپ کا کیا انالیسس ہے؟ آپ کی یہ ساری جو ریڈنگ ہے وہ غلط ہے. اچھا، یہ آپ ان کی کچھ لوگوں کے بیانات کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں. میں ان لوگوں ہی کو ڈاؤٹ فل سمجھتا ہوں جن کے بیانات پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں. ہو از ہو، کون کس کا پیروکار ہے اور نہیں ہے، ملا فقیر ہے، وہ فلاں ہے، مسعود ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، کون، کچھ بھی نہیں. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ میں خود وہاں گیا ہوں اور میں نے خود ان سب لوگوں سے گفتگو کی ہے، یہ سب لوگ جتنے موجود ہیں، مثال کے طور پر مسلم خان صاحب ہیں، مثال کے طور پر ان کے جتنے بھی باقی تحریک طالبان کے مسعود سے بھی بات ہوئی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب وہ سامنے یہ بات کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو جھٹلانے کے لیے کوئی بات رہ نہیں جاتی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی، جیسا میرا تھیسس ہے کہ وہاں پر را کے اور اس کے ایجنٹس بھی ہیں، تو وہ کیا آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے؟ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا وہ جو بات کرتے ہیں اس میں جھوٹ کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک. اچھا، دیکھیے ہمارے ہاں پاکستان میں شیعہ سنی مار کٹائی جتنی ہوئی ہے اس میں بھی میرے نزدیک را کا ہاتھ تھا. کیونکہ ہم نے جو پریشان کیے رکھا بھارت کو کشمیر کے اندر، آخر اسے بدلہ لینا تھا. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر المومنین ملا عمر ہیں جن کے احکام پر ہم چلیں گے، تو یہ نقطہ نظر ان کا آپ کے نزدیک قابل توجہ ہے؟ نہیں، میرے نزدیک ملا عمر کا بیان زیادہ اہم ہے کہ جو لوگ بھی پاکستان میں اس نوعیت کی کارروائیاں کر رہے ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، he has disowned them. اچھا، ٹھیک، big disclaimer. اچھا، اس بیان کو آپ یقین کرتے ہیں؟ حالانکہ ملا عمر سے کسی کی ملاقات تو ظاہر ہے کہ میری ملاقات ہوئی تھی ایک مرتبہ، لیکن یہ کہ میں ظاہر کے بارے میں رائے رکھتا ہوں، پرانی ملاقات سمجھتا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ طالبان افغانستان نے افغانستان کی سرحد سے باہر کوئی کارروائی آج تک نہیں کی ہے. اچھا، یعنی مولانا حسن جان صاحب وغیرہ اور اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ آپ کے خیال میں پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے اپنے لوگ ہیں. اچھا، طالبان افغانستان نے اپنی سرحدوں سے باہر کوئی کارروائی نہیں کی ہے. اور یہ جو بھی اسامہ نے کوئی ذرا زیادہ ہی لے کر کوئی کہہ بھی دیا تھا کہ شاید میں نے کیا ہے، سب غلط ہے. یہ اسامہ کیا، اسامہ کا باپ نہیں کر سکتا تھا یہ کام. اس کی طرف ابھی آتے ہیں. دوسری بات جو ان کے ہاں موجود ہے وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ خودکش حملے بالکل جائز ہیں، ہم کریں گے،
ہمارے پاس یہ ہتھیار موجود ہے اور ممکن ہے کہ آپ اس کو بھی غلط قرار دیں، لیکن بہرحال بیت اللہ محسود نے، مولانا فضل اللہ نے، مسلم خان صاحب نے، یعنی یہ سب ایسے لوگ ہیں کہ جو میڈیا سے ملتے ہیں، بیسیوں لوگوں سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ تمام کے تمام اٹیکس ہم نے کیے ہیں اور ہم اس کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں، ہم اس کو جہاد کی سب سے بڑی قسم سمجھتے ہیں۔ تو اس کے متعلق آپ کا کیا نقطہ ہے؟ میرے نزدیک تو اب جو بیت اللہ محسود کے بیانات آ رہے ہیں، جی، میرے نزدیک وہ سب کنکاکٹڈ ہیں، اس کی طرف جو ہے منسوخ کیے جا رہے ہیں، اس کو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ شاید اسامہ تو شاید اب دنیا میں ہے نہیں، چلا گیا، یا یہ کہ اب اس کا نام پرانا ہو گیا، وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ جذبہ انگیز نہیں ہے اس کا ذکر، تو اب یہ بنا اس کے لیے اب آ کر انہوں نے $50 ملین کا جو ہے اس کا سر کا مقرر کیا ہے، اور اب جو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بھی میں نے کروایا، یہ بھی میں نے کروایا، یہ بھی میں نے، یہ سب کا سب در حقیقت وزیرستان کے اوپر ڈائریکٹ انٹری کرنے کا نیٹو کا، اس کے لیے جواز پیدا کیا جا رہا ہے۔ سوات کے متعلق یہ صورتحال ہے کہ سوات میں آہستہ آہستہ یہ صورتحال بن رہی ہے کہ طالبان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ڈیفیکٹو حکمران اس وقت وہاں موجود ہیں۔ یہ سب کچھ انہوں نے بزور بازو اس طریقے سے لیا ہے، تو کیا یہ طریقہ آپ کے نزدیک جائز ہے، مناسب ہے؟ کون سا طریقہ؟ یہ جو بزور بازو لینے کا؟ میرے نزدیک دیکھیے سب سے بڑی بات، جی، اگر آپ اپنی بجائے دوسری مثال سے سمجھ لیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ جی، خوشترام باشد کے صدر دلبراں گفتہ در حدیث دیگراں، کشمیر کے لوگوں نے اگر سٹرگل کیے تو وہ جائز تھی یا ناجائز تھی؟ یہ بات بھی میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ جی، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی علاقے کے اندر جی، جغرافیائی حد بندیاں تو کر دی گئی ہیں، جی، بد گئی ہے، اس کے اندر رہنے والے علاقے کے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا نظام علیحدہ بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ اب کشمیر ہے، وہ اگر علیحدہ ہوتے ہیں، اگر ان کی رٹ قائم ہو جاتی ہے کشمیر میں اور پھر وہ اپنا نظام قائم کرتے ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ ٹھیک، اگر وہ وہاں سے انڈین فورسز کو بھگا دیتے ہیں اور وہاں پر اپنا نظام قائم کر لیتے ہیں، تو میں نہیں جانتا کہ یہ ہوا ہے، یہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کے کہنے پر، جو کہ آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے، تو میں آپ کو زیادہ، لیکن یہ سب کچھ اخبارات میں، ٹی وی میں، سب چیزوں میں آتا ہے، اخبار میں پڑھ رہا ہوں، لیکن اخبارات کے اندر جو کچھ آتا ہے، اب یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی آئیں گے، ابھی آئیں گے اس کے بارے میں پوری طرح۔ اس حوالے سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اگر ہوا ہو بالفرض، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سوات کے لوگ چاہتے ہیں شریعت نافذ ہو، بالفرض کہہ رہا ہوں، جی بالفرض، بالفرض، اور انہوں نے بزور بازو ایک علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آزادی ملنی چاہیے، ہماری خود اختیاری ہونی چاہیے، مختلف جگہوں کے اوپر دنیا کے اندر تحریکیں ہیں، فلپائنس کے اندر مسلمان لڑ رہا ہے، اگر وہ کوئی علاقہ آزاد کرا لیتے ہیں اور کوئی حکومت قائم کرتے ہیں تو کیا ہمارا اعتراض ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے مختلف ممالک کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، چچنیا کے مسلمان اگر کامیاب ہو جاتے ہیں روس سے گلوک، ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا، لیکن میں تو کہتا ہوں قانون تو ایک ہی رہے گا، جی، ملک تو ہے، روس ہے، ملک ہے، فلپائنس ہے، ملک ہے پاکستان، لیکن ملک جو ہے پاکستان 97% مسلمان پاپولیشن کا ملک کے ہی کچھ لوگ اگر چاہتے ہیں علیحدہ ہونا، ملک انڈیا ہے، جی، اور ہم کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو حق حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ جی، تو اس لیے میں نے مثال وہ دی تھی کہ جس کے بعد جو ہے آپ نے پھر بات کا رخ پھیر دیا تھا۔ آپ کی یہ بات خطرناک نہیں ہو جاتی بہت؟ خطرناک کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم ان کے حق خود ارادیت کی سپورٹ نہیں کرتے۔ اچھا، تو اسی طریقے سے اگر سوات کے لوگ اور قبائلی علاقے کے لوگ مانے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس کے لیے، اگر آپ نے ان کے لیے راستے دوسرے بند کر دیے ہوں، اگر آپ کے لیے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل مینز جو ہے ختم کر دیے، جو راستہ آپ کے لیے کھلا ہے وہ تو ان کے لیے بھی کھلا ہے نا، لیکن ان کے ساتھ معاہدہ کر کے پیچھے پھر گئے تھے، جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے پر خلاف ورزی ہوئی، اور اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ معاہدہ جو ہوا ہے سوات کا، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ پورا جو ہے امریکہ اور آپ کی حکومت کے کچھ عناصر جو ہے، یہ سارا کچھ، یہ ویڈیو جو آئی ہے اسی لیے آئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی اس کے بعد ویڈیوز کی طرف آتے ہیں، لیکن میں آپ سے تھوڑا سا ذرا ایک طبقے کی بات کرتا ہوں۔ وہ طبقہ کہتا ہے کہ جو ہی اعتراض کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ دینی طبقہ پاکستان کا کہتا ہے کہ جناب ہمیں نہیں معلوم کہ کیا حقیقت ہے، ہم نہیں جانتے ان کو، جیسے کہ آپ نے بھی کہا، لیکن جہاں پر امریکہ پر اعتراض کی بات آتی ہے تو مثلا یہ معاہدہ ہے، اس کے متعلق ابھی آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ دراصل اس معاہدے کو تو امریکہ نے توڑا، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو موجودہ معاہدہ ہوا ہے یہ تو ANP اور مولانا صوفی محمد کے درمیان ہوا ہے، اور ANP تو بالکل ایک سیکولر پارٹی ہے، اس سے پہلے MMA یہ معاہدہ نہیں کر سکی تھی۔ بالکل صحیح، اور یہی اس کا ثبوت ہے، ANP اگر مجبور ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماس موومنٹ تھی سوات کے اندر جس کو ریزسٹ کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔
اچھا، اور یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ ملیٹنٹ موومنٹ تھی اور جس کا مقابلہ آرمی نہیں کر سکتی تھی کچھ مختلف وجوہات کی وجہ سے. اگر علاقہ ایسا ہو گیا کہ جس پہ آرمی کی پاکستان کی ریٹ ختم ہو گئی تو کہا گیا ریٹ ختم ہو چکی ہے، ان کی ریٹ تھی، انہوں نے اپنی کوئی قوانین نافذ کیے تو ان کو حق ہے. تو یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس نہیں بن جائے گا؟ ہے ہی دنیا کا اصول یہ. اچھا، یہی ہے. کہاں ایسا ہی نہیں ہے، ہے، ایسا مجھے ہی یہ ہے. بتائیں کہاں نہیں ٹھیک ہے. ہے، ٹھیک ہے. یعنی اصل الاصول یہی ہے جو ہوتا یہی ہے. ہوتا یہی ایک ہے کہ ہونا کیا چاہیے، یہ دوسری بات ہے. ہوتا کیا ہے؟ جی جی. اچھا، ہوتا ہے اب ہم اس ویڈیو کی طرف آتے ہیں. یہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی، ویڈیو سب لوگوں نے دیکھی، اور میں آپ کے سامنے کچھ معلومات بھی عرض کروں گا جو وہاں ظاہر ہے کہ قریبی جو جتنے رہنے والے ہیں. لیکن اس پر پہلے میں آپ کا تبصرہ لینا چاہتا ہوں. میرے نزدیک تو ویڈیو فیک ہے. جی. اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا واقعہ کوئی ہوا ہی نہیں ہے. جی. کمشنر مالاکنڈ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. جی. اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ لڑکی جو ہے جس کو وہاں پہ تلاش کیا گیا ہے وہ کہتی ہے میرے ساتھ ویسا واقعہ نہیں ہوا، میں عدالت میں بھی جانے کو تیار نہیں ہوں. پھر یہ کہ کبھی کہتے ہیں 35 کوڑے مارے، کبھی کہتے ہیں 15 مارے. اچھا، اگر کوئی زنا کی سزا کا تھا تو وہ تو 100 ہونے چاہیے تھے. جی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی کنٹرڈکشنز ہیں جی. کہ یہ واقعہ میرے نزدیک صرف فیک ویڈیو بنائی گئی ہے، جس طریقے کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کل کے اخبار میں واقعہ ذکر میں آیا ہے. اور وہ اس لیے ہے تاکہ پاکستان کے مسلمانوں کے اندر اب کئی طرح کی پولرائزیشنز تو پہلے موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے علاقائیت ہے، جو سینٹریفیوگل فورسز ہیں وہ ایٹ ورک ہیں، کون نہیں جانتا کہ ہے. اب ایک اور پولرائزیشن جو ہے شدید ہو جائے، مذہب کے ماننے والے اور جو سیکولر ہیں، جدید ذہن کے لوگ ہیں، ان کے درمیان ایک تصادم پیدا ہو جائے. جی. یہ اس کے لیے در حقیقت اب جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کے الطاف حسین صاحب کے بیانات آئے ہیں، جیسا کہ اس پہ جلوس نکلا ہے، عافیہ صدیقی ابھی ذرا اس کی طرف آتے ہیں، عافیہ صدیقی کی طرف جاتے ہیں. کہنے دیجیے مجھے کہ عافیہ صدیقی کے اوپر کبھی بیان نہیں آیا، عافیہ صدیقی پر کوئی جلوس نہیں نکلا. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے عافیہ صدیقی کی بات بھی کی ہے اور جنہوں نے ان ویڈیوز کی بات بھی کی ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت جلوس نکال رہے ہیں اس ایشو کے اوپر. اصل میں بیانات تو بے شمار ہوں گے، بیانات تو بے شمار ہوں گے. نہیں، جلوس جنہوں نے نکالے ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کو یہ نظر نہیں آیا. یہ سارا معاملہ جو ہے میرے نزدیک یہ ایک نئی پولرائزیشن پاکستان میں شروع کروانے کا ذریعہ ہے. تھوڑا سا ذرا ہم حقائق کی طرف آتے ہیں. طالبان اس سے انکار نہیں کرتے کہ انہوں نے خواتین کو کوڑے مارے ہیں. طالبان اس سے بھی انکار نہیں کرتے کہ انہوں نے سرعام خواتین کو کوڑے مارے ہیں. طالبان دو چیزوں سے انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ایسا دراصل برسر جنگ ہوا تھا جس میں ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم ایک صحیح ہیرارکی کرتے. ایک منٹ، میں بھی بتاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد طالبان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خاص واقعہ ہے یہ واقعہ پیش نہیں آیا، باقی مختلف واقعات کی وہ تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں ہماری طرف سے ایسا ہوا تھا. یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ ڈائریکٹ جناب مسلم خان صاحب جو ہیں، جو تحریک طالبان سوات کے ترجمان ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کی تمام تفصیل پیش کی ہے. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کے تو ہزاروں گواہ موجود ہیں کہ اس طرح کے واقعات وہاں پیش آئے ہیں. ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا، ایگزیکٹلی یہ کون سی جگہ ہے. ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو کب آیا تھا، کس طریقے سے ہوا تھا، یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. اچھا، اب اس میں ہمارے سامنے کچھ چیزیں پیش آتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ فرض کیجئے یہ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ الگ بات. آپ کے خیال میں ایک خاتون کو سزا دینے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، قرآن مجید کے اندر جو بھی سزا آئی ہے وہ آپ کو دینی ہے. جی. وہ سزا سورہ نور کے اندر واضح طور پر آئی ہے. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مار دیں. جی. اب یہ کہ وہ کوڑے مارے جائیں اور اس میں صاف طور پر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے موجودگی میں مارے جائیں، لوگ دیکھیں تاکہ وَلْيَشْهَدْ طَائِفَةٌ عَذَابَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یعنی مرد خواتین کو دیکھیں تو کوئی بات نہیں. دیکھیں. اچھا، ہوں گی برقعے کے اندر لپٹی ہوئی ہوں گی، بے حجاب نہیں ہوگی، لیکن برسر عام ہو، تاکہ اصل میں اسلام کا جو فلسفہ ہے اور جو ویسٹ کا تہذیب کا فلسفہ ہے سزا کے معاملے میں بہت ایک دوسرے سے متضاد ہے. ویسٹ جو ہے اسے کریکٹیو میتھڈ کے طور پہ لینا چاہتا ہے. تھیوریٹیکل باتوں کی طرف جائیں گے، پہلے پریکٹیکل بات کی طرف آئیں کہ آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے، یعنی ایسا ہی ہونا چاہیے. اسلام کے اندر یہ ہے کہ سزا دی جائے گی، کوڑوں کی سزا دی جائے گی. یہاں تک کہ رجم کروایا گیا ہے، تو رجم جو خاتون کو جو کروایا ہے حضور نے کروایا ہے، جو متفقہ علیہ واقعہ ہے، اس کی توجیہ آپ کچھ بھی کریں. ایسی سزا جو ہے وہ اسلامی ریاست دے گی یا
کہیں بھی کوئی گروہ اٹھ کر ایسی سزا دے سکتا ہے؟ ریاست ہی دے گی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کسی وقت کسی علاقے یا کسی ملک کا ایک علاقہ علیحدہ ہو کر ریاست بن جائے. فرض کیجئے وہ ابھی علیحدہ ہو کر ریاست نہیں بنا تو انہیں اور حق وہاں نہیں کچھ لوگ ہیں، تو وہاں انہیں حق کچھ نہیں لوگ ہے. ہیں جو نہیں، ملیٹنسی کر رہے ہیں، اگر تو وہاں ان کو پر- کیا یہ حق حاصل ہے؟ اگر وہاں پر یہ مانا جائے کہ حکومت جو مین ملک ہے اس کی ریٹ ختم ہو چکی ہے، وہاں پہ کچھ اور لوگوں کی ریٹ چل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا قانون رواں ہے وہاں پر. تو وہ کر سکتے ہیں. سکتے ہیں. اچھا، اس کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہوگا کہ فرض کیجئے وہ کسی ایک انسان کو کوڑے ماریں یا جو کچھ بھی کریں تو اس کے لیے باقاعدہ اسلام کا جو قانون شہادت ہے وہ قانون شہادت اس کے اوپر نافذ کریں؟ لازماً اس ایسا کے ہے. بغیر تو نہیں ہوگا. اچھا. جو بھی کریں گے وہ سارے جوڈیشل پروسیجر کے تحت ہوگا. اچھا. لیکن آخری بات یہ ہے کہ اگر سزا ثابت ہوتا ہے کہ ہے جرم، سزا دینی ہے تو دی جائے گی. جی، میں اگر آپ سے یہ عرض کروں کہ سورہ نور میں جو بات ہے وہ یہ کہ اس وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، تو کیا خواتین کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ خواتین جو ہیں وہ باقاعدہ ایک باحجاب جگہ میں رہیں، وہاں کچھ خواتین موجود ہوں، وہاں اسٹیٹ کے کچھ نمائندے موجود ہوں، ان کی موجودگی میں خواتین ہی سزا دیں اور دوسرے مردوں کے سامنے تو ان کو بے حجاب نہ کیا جائے؟ کیا حضور کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں برسرعام کسی خاتون کو کوڑے مارنے کی سزا کی کوئی روایت ہمیں ملی حضور ہے؟ کے زمانے میں برسر عام رجم کی سزا تو ثابت. جی، رجم ہے. اچھا، اب رجم لیکن میں تو کیا ظاہر کوڑے بات- ہیں؟ اب ظاہر بات ہے کہ کوڑے سے زیادہ سخت سزا ہے وہ. اس کے اندر زیادہ بے پردہ ہونے کا امکان موجود ہے. جب ایک عورت جو ہے اپنے آپ کو پتھر سے ادھر سے بچا رہی ادھر سے بچا رہی تو زیادہ بے پردہ ہوگی. اب یہ جو ویڈیو ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات نوٹ کر لیجئے کہ میں اسے فیک سمجھتا ہوں، لیکن اس کے اندر کہیں بھی بے پردہ نہیں ہوتی وہ لڑکی. اچھا. اس لڑکی نے برقع پہنا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اٹھ کے ایک دم چلتی ہے. یعنی جو بھی مار پڑ رہی تھی اس پر، جو بھی بتائی گئی ہے، چیخ بھی رہی تھی، لیکن اس کی فوراً بعد اس کے وہ چل پڑی ہے. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی خاتون پر اس طرح کی چیز ثابت ہو جائے، جی. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ثابت ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، جی. آپ نے بھی کہا، میں نے بھی کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کے بعد ایک خاتون کو اس طرح لٹانا، اس طرح نہیں، پکڑنا، معلوم اس طرح یہ سب چیزیں غلط ہے. وہ تو جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے جوڈیشل پروسیجر. فرض کیجئے ثابت ہو گیا ہے، فرض کیجئے ثابت ہو گیا ہے، فرض کیجئے کہ سوات کے اندر ایک علیحدہ ریٹ ہے ان کی اور اسٹیٹ آف پاکستان کی کوئی ریٹ نہیں ہے، اس کے تحت ایک خاتون کو سزا دے دی جاتی ہے، تو خاتون کو سزا دینے کا یہ طریقہ جو ہے یہ آپ کے نزدیک ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ایک طریقہ میں امپروومنٹ کر لینے کا امکان موجود ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا. لیکن اس کو بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شریعت کے خلاف کیا گیا اگر یہ ہوا ہے. اچھا. اس لیے کہ اس میں جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے وہ عام ہیں. ٹھیک. آپ اس کو خاص کر رہے ہیں جی. کہ اگر عورت ہے تو عورت کے لیے صرف عورتیں ہی دیکھنے والی ہو، لیکن یہ تو آپ خاص عام کرنے، آپ کو تو کوئی اختیار نہیں ہے. جی. اب کوئی شخص اس کو عام پہ رکھ سکتا ہے. اچھا. اصل پوزیشن کیا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سزا کا عبرتناک نقشہ جو ہے لوگوں کے سامنے آئے تاکہ ایریڈیکیشن آف کرائم ہو سکے. دو سوالات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کے سامنے بات بالکل کھل جائے. آپ نے کہا کہ طالبان کا جہاد جو تھا وہ بالکل صحیح جہاد تھا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طالبان نے پشتون علاقوں پر تو بغیر لڑائی بھڑائی کے، تقریباً بغیر لڑائی بھڑائی کے اپنے آپ کو مستحکم کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد شمالی اتحاد جہاں پر قابض تھا، یعنی جو نان پشتون علاقے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر طالبان پر حملہ نہیں کیا، طالبان نے آگے بڑھ کر ان پر حملہ کیا. طالبان کے پاس کیا جواز تھا نان پشتون علاقوں پر حملہ کرنے کا؟ ابھی کبھی آپ بات کرتے ہیں ملک کی، ملک تو افغانستان ہے جی. اور افغانستان کے اندر زیادہ میجورٹی جو ہے وہ پشتونوں کی ہے. انہوں نے اگر اپنے علاقے میں کر لیا تھا تو وہی اس نظام کو وہاں پہ کیوں نہ نافذ کریں. انہوں نے تو وہاں پر اس نظام کو جس کو وہ پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے امن قائم ہوا ہے، انہوں نے کیا ہے. And they had the right to do it. اچھا، آپ کے اسی نقطہ نظر کو اگر پاکستان پر ہم لاگو کر لیں تو گویا پاکستان کے اندر تو پھر سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، یعنی پاکستانی آرمی کا حملہ بھی جائز ہو جاتا ہے، طالبان کا اس کا مقابلہ بھی جائز ہو جاتا ہے، جسی لاٹھی اس کی بھینس ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے موجودہ سیناریو میں پاکستان کے جو موجودہ سیاسی حقائق ہیں ان کے پیش نظر آپ کے نزدیک کیا حل ہے؟ میرے نزدیک یہ حل ہے کہ پاکستان میں اسلام واقعتاً ان دی رائٹرنس نافذ کیا جائے اور شریفانہ طریقوں سے نافذ کیا جائے، یہ تو آپ مانتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ٹھیک ہے. طریقوں سے نافذ کیا جائے تاکہ پاکستان کا جو جواز ہے، نظام جو اس کا ہے اسلام، اس کو ہم واقعتاً قائم کر سکیں. اس کے لیے جد و جہد ہونی چاہیے عوامی، اس کے لیے دعوت، قرآن کی دعوت، ایمان کی دعوت، پھر تنظیم، پھر جماعت، اور اس کے لیے میرے نزدیک ایک پیسفل لیکن یہ کہ مطالباتی عوامی مہم
یہ اس کا ایک راستہ ہے جو آج کل ہمیں اختیار کرنا چاہیے. یہ ہے جو میں چاہتا ہوں. پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، ANP، MQM، بلوچستان کی جتنی پارٹیاں ہیں نیشنلسٹ، ان سب کو مل ملا کر جتنے ووٹ ملے ہیں یہ آلموسٹ 80% بن جاتے ہیں. ان تمام چیزوں کی موجودگی میں ہمیں کوئی حل ڈھونڈنا ہے کہ جو پاکستان کے مفاد میں ہو. یہ تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی طرف سے سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. موجودہ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے فوری طور پر کیا کوئی لائحہ عمل آپ کے پاس ہے؟ میرے نزدیک موجودہ حقائق نتیجہ ہیں اس کا کہ ہم نے پاکستان کی آئیڈیالوجی سے انحراف کیا. اور اگر کوئی یہ اس کہے لیے کہ یہ ایک قوم اگر تھی وہ اسلام کی بنیاد پر تھی، اس کو ہم نے اگر پیچھے ڈال لیا ہے، شیلف پر رکھ دیا ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی قومیت کی بنیاد نہیں ہے. اب نیشنلٹیز ہیں، وی آر ناٹ اے نیشن. ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، وہ کہاں کبھی قوم ہوا کرتی تھی، قوم تو کہیں نہیں ہے. اور جو سینٹریفیوگل فورسز ساری آپ نے گنوا دی ہے. لیکن انڈیا کس بنیاد پر ایک قوم ہے؟ انڈیا جی اس لیے کہ ساری دنیا کے اندر ایسا ہے جیسے پاکستان کے اندر ہے. سنیے، شروع سے سیکولر ہے، اور چونکہ اس کی ایک بہت طویل جو ہے ایک تاریخ ہے، وہ اس کو سسٹین کرتی ہے. دنیا کے اندر کسی ملک کو سسٹین کرنے والے فیکٹرز میں سے ہسٹوریکل فیکٹر بھی ہوتا ہے. جب سے تاریخ ہے چین کے نام سے ملک ہے، جب سے تاریخ ہے مصر کے نام سے ایک ملک ہے، پھر جغرافیہ بھی اس کو سسٹین کرتا ہے. تو انڈیا کو وہاں پر سیکولرزم کو انہوں نے واقعتاً ذہناً قبول کیا اور اس کی بنا پر ایک دستور بنایا لے کر چل رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے ان کا راستہ، اگرچہ وہاں سے سیشنسٹ موومنٹس ہیں بہت سی ہے، لیکن انہوں نے چونکہ اپنا جو بنا لیا ہے نقشہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل، اس کے اندر یہ ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ بہار کے اندر جھارکھنڈ کی تحریک چلی. اچھا کئی سوال. ٹھیک ہے. اب بن لادن کے متعلق آپ نے ایک بات کہی اور آپ نے کہا کہ 9/11 کا یہ سارا واقعہ جھوٹ تھا، یہ سارا واقعہ جو ہے یہ دراصل امریکیوں کی اپنی ایک سازش تھی. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بن لادن کی طرف سے ان کا جو میڈیا سیل ہے الصحاب کی طرف سے باقاعدہ ویڈیو آئی ہے جس میں بن لادن نے اور ان تمام خودکش حملاوروں کو جو 9/11 میں موجود تھے ان سب کو ٹریننگ حاصل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. ان سب کے خودکشی سے پہلے یعنی اس واقعے سے پہلے ان کے تمام بیانات موجود ہیں اور اس کو انہوں نے وہ کیا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے باقاعدہ کئی مرتبہ اس کی پوری ذمہ داری لی ہے. کیا ان سب چیزوں کے باوجود میں عقل عام کو ان تمام چیزوں سے بالا تر سمجھتا ہوں. Was it possible for them to do it? Yes. No. Why not? No. آپ پورے امریکہ کی پائلٹس ایسوسی ایشن سے پوچھئے کہ کیوں جو کہتے ہیں یہ چڑیوں جیسے جہازوں پر ٹریننگ لینے والے یہ اتنے ہیوج پلینز کو لے جا کر واقع پر ٹکرا سکتے تھے. اچھا آپ کے خیال میں نہیں ہو سکتا؟ نہیں. اور پھر یہ کہ وہ جس طرح بیٹھی ہے بلڈنگ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو، جی وہ اگر کسی ٹکر سے گرتی تو ایک سائڈ پہ گرتی. بن لادن نے کئی لوگوں کو خود کہا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. اگر اس نے کہا ہے تو اس نے غلط کہا ہے. نہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے خواہ جو ہے وہ اپنی امپورٹنس ظاہر کی ہو. کیا یہ یعنی اس کی صفائی پیش کرنے کا آپ سے عرض کر دیتا ہوں، میرا اندازہ یہ ہے کہ اسے صرف کسی شخص نے جن کو کہ اس وقت ہائر کیا گیا تھا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ کس کام کے لیے ہائر کیا جا رہا ہے ہمیں، وہ جو عرب نوجوان تھے ان میں سے کسی کا رابطہ ان کے ساتھ تھا اور اس نے کہا تھا کہ ان قریب ایک بہت بڑا واقعہ آپ دیکھیں گے. صرف اس حد تک تو میں مانتا ہوں صحیح. باقی یہ کہ یہ اس نے کروایا یا اس نے پلان کیا، اس امپاسبل. یہ کامن سینس میں آنے والی بات نہیں ہے. کامن سینس کو میں سپریم رکھتا ہوں. آپ کے خیال میں یعنی یہ بھی ممکن ہے امریکہ کے لیے کہ وہ اپنے ٹوین ٹاورز مکمل طور پر اڑا لے، اپنے 3,500-4,000 لوگوں کو مار لے اور محض اس غرض کے لیے مار لے کہ اس کو افغانستان میں آنے کا جواز ملے؟ کہ امریکہ کسے کہتے ہیں؟ امریکہ کو جو کنٹرول کر رہی ہے جیوش لابی، وہ اور شے ہے، امریکہ اور شے ہے، امریکی عوام اور شے ہے. جو کنٹرول کرنے والے جیوش لابی بیٹھی ہوئے، نیو کنزرویٹوز بیٹھے ہوئے، ان کا جو جوائنٹ پروگرام ہے، ایجنڈا ہے، اس کے تحت انہوں نے اس کی قیمت دی ہے. اور آج سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، پہلے دن کہا گیا تھا کہ 8,000 آدمی مارے گئے، اس کے بعد معلومات 3,800 مرے ہیں. یہ 4,200 کہاں گیا؟ تو یہ کیا ان کی سچائی کی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے باقاعدہ تمام چیزوں کو ٹیبولیٹ کیا؟ نہیں ٹیبولیٹ کیا. میں تو کہتا ہوں کہ گنتی کرنی ممکن نہیں. جس انداز کے اندر کہ وہ سب گرا ہے، کوئی گنتی ممکن تھی وہاں؟ ہاں اس وقت ممکن نہیں تھی. اس وقت تو 50,000 بھی کہا جا سکتا تھا. انہوں نے تو یہ کہا تھا نا کہ یہاں کام کرنے والے اتنے ہوتے ہیں، یہاں پر جو ڈیلی کام کرنے آتے ہیں
اس وقت معلوم ہوا کہ وہ تو آئے نہیں تھے، جی بالکل، تو صرف 38 جو ہے وہ مارے گئے۔ اس حوالے سے اور اس کے اتنے شواہد موجود ہیں، یہ جوش لابی نے کروایا ہے، اور نیو کنزرویٹوز کو، جن کو کہ آج کل وہاں کہا جا رہا ہے کرسچن زائنسٹ، لیکن وہ تو ہار گئے الیکشن، جی وہ تو الیکشن ہار گئے، کون نیو کون کہتا ہے کہ ہار گئے؟ اچھا نہیں ہارے، یعنی اوباما کی شکل وہ میں بھی جو بالکل اندر وہی بیٹھے ہیں۔ ہوئے ہیں، اچھا اوباما کا جو اب جس نے بنایا ہے چیف آف دی وائٹ ہاؤس اسٹاف کون ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نعوذ بتائیے باللہ کون ہے وہ؟ نعوذ باللہ خدا ہے، دنیا کے اندر خدا ہے جو سب کچھ خود کرواتا ہے، 9/11 بھی کرواتا ہے، حملے بھی کرواتا ہے، اپنے اوپر بھی حملے کرواتا ہے، دوسروں کے اوپر بھی حملے کرواتا آپ ہے؟ کے نزدیک اس کے اور خدا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے؟ خدا آل اوور دی یونیورس جو ہے، اور وہ انشاءاللہ اس کی مرضی بھی ظاہر ہو جائے گی، وقت آئے گا، لیکن یہ کہ اس وقت تک انسانوں کو اس نے اختیار دے رکھا۔ فرعون تھا، کیا خدا تھا؟ اچھا لیکن فرعون کے ہاتھ میں اختیار تو تھا نا، الیس لی ملک مصر ٹھیک۔ وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ اب آخر میں اگر آپ مناسب سمجھیں تو دوبارہ پاکستان سے ان تمام چیزوں کا رشتہ جوڑتے ہیں۔ پاکستان کو یہ سب چیزیں ورثے میں ملی ہیں، یعنی موجودہ گورنمنٹس کو یہ سب چیزیں ورثے میں ملی ہیں۔ پرویز مشرف صاحب کا ایک ورثہ تھا، پرویز مشرف صاحب نے مسلم لیگ قاف، وہاں MMA فلاں 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 یہ سب چیزیں یہاں کر دی تھیں۔ اب میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ آپ کی اور میری اور ہم سب کی خواہشیں تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن سلسلہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم کے لیڈرز جو ہیں وہ تو آصف زرداری ہیں، وہ تو میاں نواز شریف ہیں، وہ تو الطاف حسین صاحب ہیں، اور وہ تو ANP ہے، اور وہ تو بلوچستان کی نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی موجود ہیں، اور یقیناً اگر جماعت اسلامی حصہ لیتی تو وہ بھی اس وقت اسمبلیوں کے اندر یقیناً بیٹھی ہوئی ہوتی۔ اس تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کیا پریکٹیکل حل اس وقت موجود ہے پریکٹیکل حل میرے نزدیک ایک یا ہی یہ ہے، ملک ختم ہو رہا جو ہے؟ دیکھیے یہ بھی بات آپ نے اب کہہ دی ہے تو مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے۔ جی آج سے 5 سال پہلے میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ پاکستان ختم ہو رہا ہے۔ اچھا میں نے پبلک سپیچ دی ہے باقاعدہ لاہور میں اپنے آڈیٹوریم میں، اور اس کا اشتہار دیا تھا اس عنوان سے، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ جی اب میرا جواب ہاں تھا۔ اس کی وجہ کیا؟ نمبر 1، ہم نے اپنا جو اصل بنیاد تھی آئیڈیالوجی اس سے انحراف کیا ہے، تو وہ جو اصل میں جواز تھا وہ ختم ہو گیا۔ نمبر 2، ہم سیاسی طور پر بھی اپنے آپ کو بالغ ثابت نہیں کر سکے اپنے معاملات کو چلانے کا۔ سیکولر بنیاد کے اوپر کوئی نظام بنتا، کوئی انتظام ہوتا، کوئی معاملہ ہوتا۔ اور نمبر 3، پوری دنیا اس وقت ہمارے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ اندیشہ 1967 کی جو 6 days وار تھی، عرب اسرائیل وار، اس کے بعد جو جشن منایا گیا تھا پیرس میں، بن گوریون نے اس میں کہا تھا کہ ہمیں کسی عرب ممالک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی ملک سے، صرف پاکستان سے خطرہ ہے۔ حالانکہ پاکستان اس وقت تک ابھی جو ہے وہ نیوکلیئر نہیں تھا۔ اس کے بالکل برعکس بھی ایک نقطہ نظر ہے، میری اور بات وہ میری پوری ہوگی۔ ٹھیک ہے آپ اس جاری رکھیں۔ حوالے سے یہ میرے نزدیک یہ 3 چیزیں جو تھیں ان کی بنا پر میں یہ سمجھتا تھا کہ اب ہم بند گلی میں جا چکے ہیں۔ اچھا البتہ آج سے 2 سال پہلے، یہ 9 مارچ سن 2007 کو چیف جسٹس کھڑے ہوئے، ہمت کی، جرت کی، پاکستان کی روایات کے بالکل برعکس۔ اس کے بعد جس طرح وہ خلا کی تحریک اٹھی ہے، جس طریقے سے کہ وہ اچانک اٹھی ہے، ابھری ہے، حیران کن بات تھی۔ اس سے پہلے میں یہ کہا کرتا تھا کہ پاکستانی قوم مردہ ہے، اٹس نو یوز whipping the dead horse، کیا فائدہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پچھلا تجزیہ خام تھا، جی کمزور تھا۔ جی، میں اس کے اندر تبدیلی کرتا رہتا ہوں اپنے مشاہدات کی بنیاد پر۔ اچھا ہاں، میرے تو اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی بہت پر امید ہو جاتا ہوں، کبھی ذرا مایوسی ہو جاتی ہے۔ میری مایوسی کی انتہا، میری مایوسی کی انتہا تھی وہ جو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس کے بعد یہ جب امید افزا صورت سامنے آئی ہے تو آئی ایم ریڈنگ دی وال، جو بھی لکھا ہوا ہے، اس کے بعد تحریک اٹھی ہے، وہ ایک اچھا سائن ہے۔ 18 فروری کا الیکشن جو ہو جانا پرامن اچھا سائن ہے۔ اب جو یہ دھرنے کی نوبت آنے سے پہلے ہی مطالبہ منظور ہو گیا، اچھا سائن، اللہ تعالیٰ کرے۔ لیکن یہ صرف ایک اعتبار سے اچھا سائن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ہم سیاسی اعتبار سے کچھ بالغ ہو گئے ہیں۔ اب 2 پارٹی گورنمنٹ، 2 پارٹی کا سلسلہ بن گیا ہے، پارٹی ایفیلیشن مضبوط ہو چکی ہے، فارورڈ بلاک کے ایک آدمی کو بھی نہیں توڑا جا سکا پورے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود۔ تو یہ ایک ایسپیکٹ جو ہے اس میں ہوپفل، لیکن یہ کہ پاکستان کا قیام اور اس کا بقا اور اس کا استحکام صرف اور صرف اسلام سے وابستہ ہے۔ اس کا راستہ صحیح اختیار کیا جائے، اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل، اس کے لیے کئی دفعہ ہم نے امینڈمنٹس پیش کی ہیں کہ پاکستان کے دستور میں پورا اسلام ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے لوپ ہول ایسے چھوڑ دیے گئے کہ ایفیکٹو۔ یہ آپ نے بڑی اہم بات کہی۔ آپ کے خیال میں پاکستان کا سن 73 کا دستور جو ہے وہ اپنی بنیاد کے اعتبار سے مکمل طور پر اسلامی ہے؟
اس میں اسلام ہے، اس میں اسلام ہے۔ آپ کے الفاظ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کچھ اضافہ بھی اگر کیا تو ضیاء الحق نے کیا تھا کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کو اندر لے آیا 2A کی اعتبار سے ایک دفعہ بنا دیا، اور اس نے بنایا تھا یہ فیڈرل شریعت کورٹ، جس کو میں نے کہا تھا بہترین کام ہے، لیکن وہ بھی وہی بات منافقانہ انداز کہ فیڈرل شریعت کورٹ ہے لیکن دو ہتھکڑیاں باندھ دی ہیں، دو یہ جس بیڑیاں چیز کو آپ منافقانہ انداز کہتے ہیں، یہ منافقانہ انداز تو دراصل قوم کے نقطہ نظر کی ترجمانی ہے، اور قوم کا عکس آ جاتا ہے اس طریقے سے، یعنی ہماری پوری قوم ہی ان بیماریوں میں مبتلا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ یعنی آپ صرف میرے نزدیک آپ کی بات صحیح ہے، اچھا۔ اور میرا تجزیہ یہ ہے جی کہ سورہ توبہ کی آیات 75، 76، 77 کے مطابق جی منافقین مدینہ کی ایک خاص قسم بیان ہوئی، منہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، سزا کے طور پر نفاق پیدا کر دیا اللہ نے ان کے دلوں میں، انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی۔ پاکستانی قوم من حیث المجموع اس مرض میں مبتلا ہے، استثناءات ہیں، بحثیت مجموعی کیا ہے؟ وہ جو حضور نے فرمایا 3 آیت نشانیاں ہیں منافق کی، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور اگر کہیں امین بنایا جائے تو غبن کرے۔ آپ دیکھ لیجئے جی، یہ لکھا ہوا ہے آپ کی پیشانی کے اوپر۔ ایک طبقہ آپ کے اس نقطہ نظر سے اختلاف رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان قائم رہے گا۔ اس نقطہ نظر میں بھی آمین کہتا ہوں، اللہ کرے اس کی نقطہ نظر کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے جتنے بھی بڑے ممالک ہیں، پاکستان کا ٹوٹنا دراصل ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ انتہائی ضررناک ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں ایک ایسی ایکسٹریمسٹ ریاست بھی نکلے گی، جس ایکسٹریمسٹ ریاست کے پاس اگر نیوکلیر پاور ہو